औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी बादशाहत, सारी कुदरत, सारी हम्द व सना अल्लाह ताला की है, जो बारी ताला है, मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है। उसके बाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम। उसके बाद हम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का बयान जो है वो वज़ाइफ है, अदवार और वज़ाइफ है, यानी कि इट कवर्स द होल डे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, तुम मुझे सुबह याद करो, तुम मुझे शाम को याद करो, तुम मुझे दोपहर में भी याद करो, फिर थोड़ी सी देर चाशा के वक्त याद कर लो, फिर थोड़ी सी देर असर और मगरिब के वक्त याद कर लो। तो हम अल्लाह ताला की उसी बात को लेते हुए हम पूरे दिन का जो है हिसाब किताब लगा रहे हैं। देखने में ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब एक दफ़ा आदत पड़ जाएगी ना सबकी, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा है, मैंने इंसानों जिनों को इसलिए पैदा नहीं किया है कि दुनिया में इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए पैदा किया है कि वो इबादत और रियाजत करें। और इसी वजह से फरिश्तों से हमको जो है सिद्धा करवाया गया है। तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं। फजर नमाज के बाद सूरज निकलते वक्त तक जिक्र इलाही में बैठना मुस्तहब है। जिक्र इलाही में तिलावत कुरान भी आती है। फिर सुबह के अदवार हैं। कोशिश करें कि जिस वक्त भी आप आँख खुले आप उठें तो फौरन जो है कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, या ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले, या दरूद पढ़ ले, ताकि हमारी आँख जब खुली है तो हम अल्लाह का नाम लेके जो है वो अपना दिन की इब्तिदा करें। फिर नमाज की फजर की नमाज हम पढ़ेंगे। फजर की नमाज के बाद जो है हमने तस्बीह फातिमा जब पढ़ी तो आखिर में हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदा अबदा बियदिल खैर यदुल जलाली व इकराम व कुल्लि शैइन कदीर। ये एक दफ़ा हमने कहा, उसके बाद 9 दफ़ा और पढ़ ले तो ये पूरा का पूरा 10 हो जाएगा। तो इसका बेइंतहा अजर व सवाब है, ताकि हमने सुबह ही जो है अपना दिन का आगाज़ जो है अल्लाह ताला के नाम से किया है। फिर सुबह का इसके बाद जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानिल्लाहिल अज़ीम, ये अगर 100 मरतबा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। ये कहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये कलमा ज़बान पर हल्का है लेकिन मीज़ान में भारी है। और ये कलमा जो है ना रिस्क की तंगी को दूर करता है। जो फाइनेंशियल जिसकी भी प्रॉब्लम हो तो वो इसकी एक तस्बीह फजर के वक्त पढ़ें, और इसके साथ या गनियों की एक तस्बीह जो है फजर के वक्त पढ़ें, तो अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है। फिर इसके बाद जो है 11 मरतबा, 21 मरतबा, 33 मरतबा, जितना भी आसानी से पढ़ सके हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी अलम शरीफ। तो ये सेहत के लिए, बीमारियों के लिए अक्सीर है। जो भी बीमारी होगी, जिसकी बीमारी होगी, अल्लाह ताला जो है शफा अता फरमाता है इससे। फिर उसके अलावा जो है फजर के वक्त जो है सूरह यासीन तो सब पढ़ते हैं, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और तिलावत कुरान करें तो इतनी ही देर में सूरज निकलने वाला होगा। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जो है 4 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है, जो कहलाती है इशराक। इसकी भी बड़ी फजीलत है और 2 रकात भी लोग पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नाफे रहमतुल्लाह से इब्न अब्बा उमर का बयान किया है कि नमाज फजर अदा करके एक कोई बंदा अपनी जगह से ना हटे यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज पढ़कर उसी जगह उस वक्त तक बैठा रहे कि इशराक का वक्त हो जाए, तो इसकी फजर की नमाज ऐसी हो जाएगी जैसे किसी का मकबूल हज और उम्रा।
اگر 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کے پڑھ لی تو تمہاری فجر کی نماز سے اشراق تک کا سارا وقت جو ہے وہ عمرہ اور حج کا جو ہے اس کا تمہیں ثواب ملے گا. ماشاء اللہ الحمدللہ. نماز اشراق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنی آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھا جو آخر دن تک تیرے لیے کافی ہے. تو صبح اشراق کے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا بھی ہمارے پورے دن کو کور کر لیتے. یعنی ہم نے دن کی ابتدا اللہ اس کے رسول کے نام سے لی ہے تو ہمارا پورا دن جو ہے بڑا اچھا گزرے گا سکون کے ساتھ. جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، تو جب ہم نے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا تو 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 10 ہمارے درجات بلند ہوں گے اور ہمیں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 دفعہ جو فجر کی نماز کے بعد اس کے ساتھ ہم نے چوتھا کلمہ پڑھا، ثواب دیکھا آپ نے کتنا بہت سارا. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا وقت گزرا، اس کے دوران بھی تم یا تھوڑا سا ریسٹ کر لو یا کچھ اور پڑھنا شروع کر دو. اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. چاشت کا وقت 10 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 10 بجے سے لے کر ظہور کے وقت تک رہتا ہے. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام دہا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی پکارے گا: وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت پڑھا کرتے تھے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو جائے جنت میں. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے چاشت کی نماز کا کہ روزے محشر میں صفحہ صفحہ چھٹی ہو گئی کہ کہاں ہے وہ منادی والا ہو کے کہے گا: آ جاؤ بھائی چاشت پڑھنے والوں، تم جنت میں جاؤ، واقعی کسی طرح سے تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب چاشت کی نماز جو ہے 4 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. 6 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے، 8 رکعت بھی پڑھی ہے. جتنی توفیق ہو جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھو، لیکن پڑھو ضرور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پڑھا ہے. پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، چاشت کی 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، آخری جو ہے وہ 12 رکعت ہے. 12 رکعت کا بڑا اجر و ثواب ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی. 12 رکعت چاشت کے دو دو کر کے ہم پڑھیں گے. 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد. اس طرح سے اگر ہم نے 12 رکعت روزانہ پڑھی تو آسمان سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں جن کے ہاتھ میں سفید کاغذ اور نور کے قلم ہوتے ہیں، جو اس نماز کا ثواب تا قیامت تک لکھتے رہیں گے. قیامت کے دن فرشتے اس کی قبر پر آئیں گے. ہر فرشتے کے پاس بہشتی لباس ہوگا اور جوڑا ہوگا اور تحفہ بھی ہوگا. فرشتے کہیں گے: اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے اٹھ، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے امن عطا فرمایا ہے. تو دیکھا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے چاشت کی نماز پڑھنے کا. اور یہ جو ہے یہ 12 رکعت پڑھنے کا ہے. جو عورتیں گھر میں ہیں، اب تو ہم سب ریٹائرڈ ہیں، تو یہ بھائی آپ کی مرضی فوراً شروع کر لے، کیونکہ عذاب سے ہماری نجات مل جائے گی. چاشت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ہر روز ان جوڑوں کا صدقہ دینا واجب ہے. جب یہ سنا تو صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی طاقت ہے کہ اس قدر صدقہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کے 4 رکعت پڑھیں. چاشت کے اگر 4 رکعت تم پڑھ لو گے تو تمہارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی روٹی روزی میں بھی برکت ہے. کہتے ہیں چاشت کے نماز میں روٹی روزی میں برکت ہے، جس میں برکت بھی آتی ہے. 4 رکعت کی بات کر رہے ہیں. پھر کہا گیا تھا
360 جوڑوں کے صدقے کے لیے تیسرا کلمہ بھی کافی ہے۔ خالی اگر تم تیسرا کلمہ صبح اٹھتے ہی سے پڑھ لو نا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ 4 لفظ ہیں، ہر لفظ کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح سے 400 تمہارے نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تمہیں صدقہ جو دینا وہ 360 کا ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ خالی ایک تسبیح نہیں، تیسرے کلمے کی 2 تسبیح اگر اور پڑھ لی جائے، کم سے کم پورے دن میں ہم تیسرے کلمے کی 2 تسبیح پڑھ لیں، ایک صبح پڑھ لیں، ایک رات پڑھ لیں، یا دن میں جس وقت بھی موقع ملے پڑھ لیں۔ ابو نصر رحمۃ اللہ نے اپنے والد سے بالاسناد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو شخص 400 کے 12 رکعت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ اب یہ پھر 12 رکعت کی بات آئی ہے کہ 12 رکعت پڑھنے والے کو جنت میں جو ہے سونے کا محل دیا جائے گا۔ پھر چاشا سے پہلے یہ بات کہ ادوار جو ہے روز صبح اور شام پڑھے، پھر دیکھیں کہ خداوند کریم کیسے کرتا ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ میں اب بتا رہی ہوں، یہ ہے صبح اور شام کی دعائیں۔ تو میں نے بہت پہلے بھی بتائی تھی، کچھ لوگوں کے پاس ابھی بھی ہوں گی۔ تو یہ والی دعائیں جو ہیں 4 کے درمیان پڑھ لیا، ظہر کے وقت پڑھ لیا، کوشش کریں کہ مارننگ میں پڑھ لیں، کہ مارننگ میں بھی پڑھے، ایوننگ میں بھی پڑھے۔ پھر دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے، ایسا کرم ہوتا ہے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ آزمائش سے کہا گیا اللہم بیکا اسبینا و بیکا امسینا و بیکا نہایا و بیکا نموتو و لیکل نشور۔ کیا ہے؟ اللہم بیکا اسبینا و بیکا امسینا و بیکا نایا و بیکا ناموتو و لیکن نشور۔ اور ایوننگ میں ہم جب پڑھیں گے تو وہ علیکل مسیر پڑھ لیں گے، صبح اور شام۔ پھر جو دوسرا ہمیں پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحتم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحتم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر اور عذاب الآخرہ۔ یہ جو پڑھنی ہے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم لا الہ الا انت۔ یعنی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ بھی 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحزن، وہ پڑھ لی ہم نے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ بھی ہمیں 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر آ جاتا ہے سید الاستغفار، یہ آپ کو پنسورے کی کتابوں میں مل جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار صبح بھی پڑھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تم نے پڑھا، اس رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ پھر دن میں 10 مرتبہ تعوذ، کوشش یہ کرے کہ صبح ہی دیکھیں شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، صبح شام آنکھ کھلی
تو آنکھ کھلے اٹھتے ہی یا جس وقت بھی ہو مارننگ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 دفعہ پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ اللہ حول ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ والا جملہ جو ہے نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے 100 انعامات ہیں، 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں کے لیے کافی ہے، اور 99 اللہ تعالیٰ روز محشر کے لیے رکھ دیتا۔ تو یہ بھی کوشش کریں، 10 سے شروع کریں، 21 31 آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے کہ ہم صبح کے وقت شیطان سے پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر ہے ردیت باللہ ربن و بے اسلام دینن و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا و رسولن، کیا ہے؟ ردیت باللہ ربن و بے اسلام دینن و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا و رسولن، اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس شخص کا کہ اس سے قیامت کے دن راضی ہو اور اس کو خوش کر دے۔ یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں یہ 5-6 ہیں، ہے تو بہت ساری، 5-6 میں نے بتائی، صبح کے وقت بھی پڑھے، شام کے وقت بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر ایک دم پریشان ہے، مصیبت آ گئی، دل گھبرا رہا ہے، یا حیو یا قیوم خالی بھی پڑھے، یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث، دل کی گھبراہٹ پریشانی کے لیے۔ پھر یا ارحم الراحمین، یہ بھی پریشانی کی، ایک دم گھبرا رہے، مصیبت کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام، یہ بھی پریشانی مصیبت اچانک آ جاتی ہے، اچانک کوئی بچہ کہیں گیا پھنس گیا، وہاں سے آ نہیں رہا، تو ہم فوراً یا ذوالجلال والاکرام میں پڑھنا شروع کرتے۔ 10 تسبیح تک پڑھنا، 10 تسبیح پوری نہیں ہوتی، اس بچے کا فون آ جائے گا کہ ماما میں فلاں جگہ ہوں، میں آ رہا ہوں۔ یہ میری آزمودہ ہے، یہ ساری دعائیں جو میں بتا رہی ہوں یہ پڑھ کے نہیں سنا رہی ہوں، یہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے میں پڑھتی ہوں، آزمودہ ہے، میں نے پڑھا ہے، تب میں دوسروں کو بتا رہی ہوں۔ ناگہانی بلاؤں سے نجات کے لیے جو ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء العلی العظیم، یہ اچانک ناگہانی بلاؤں سے جو ہے اس سے نجات پاتی ہے، جیسا آج کل کا وائرس چلا ہوا ہے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ یاد آیا پچھلی دفعہ جو میں نے بتایا تھا کہ نماز پڑھ کے ہم یوں ہی نہیں ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر وہاں پر بیٹھو، جو بیٹھیں گے ہم وہ وقت ہمارا نماز میں عبادت ریاضت میں لکھا جائے گا۔ پھر ہم نے جو ہے یہ نماز ختم کی، سلام پھیرا، پھر ہم کہیں گے انگلیوں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ ہم استغفر اللہ کہیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، پھر دوسرا 3 دفعہ، پھر ہم کہیں گے اللہم آجرنی من النار 3 دفعہ، پھر ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، کیا ہے؟ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، وہ پڑھتے تھے۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسرات الموت، یعنی کہ موت کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھنا، اللہم انی اعوذ بک من السکرات الموت، پھر ہم یہ کہیں گے اللہم انی
औज़ु बिका मिन अज़ाबे जहन्नम। फिर हम कहेंगे अल्लाहुम्मा हसीबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह पाक हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देना, क्योंकि हम हिसाब किताब देने के काबिल नहीं हैं। तो ये दुआएं हर नमाज के बाद पढ़े 3 3 दफ़ा। उसके बाद तस्बीह फातिमा पढ़े, और इससे पहले जो भी दुआएं अपनी दुनियावी मांगनी हो मांग लें। तो अब आ जाता है, ज़ोहर तक हम पहुंच गए हैं। अब आता है नमाज असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। जिस तरह से फजर का वक्त इम्पॉर्टेंट होता है जिक्र इलाही के लिए, इसी तरह से असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होता है जिक्र इलाही के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अगर मैं ज़िक्र तहलील करता रहूं तो औलाद इस्माइल से 4 गुलाम आज़ाद करने मुझे ज़्यादा पसंद है। यानी कि 4 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। असर की नमाज के बाद जो है हम अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे। इस वक्त जो है हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं। ये वाली दुआएं जो मैंने बताई ये दुआएं भी पढ़ते हैं। हम अपने तस्बीहात, हमें इस्तग़फ़ार की तस्बीह कम से कम दिन में 2 तो पढ़नी ही चाहिए। फिर दरूद की तस्बीह कम से कम दिन में 3 तस्बीह कर लो दरूद की, ये भी हमें ज़रूरी पढ़ना चाहिए। तो वह फिर कलाम पाक की तिलावत भी करना है। तो ये सारा कुछ इस वक्त में आ जाता है। फिर है दरमियान ज़ोहर और असर, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। शेख अबू नसर ने रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से बिल इस्नाद नकल किया है कि इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़ोहर और असर के दरमियान वक्त में जिक्र इलाही किया, ये ज़ोहर और असर के दरमियान है, और यही चीज़ असर और मगरिब के दरमियान भी आती है। अल्लाह ताला इसके दिल को जिंदा रखेगा। जिस दिन तमाम दिल मर जाएंगे, क्योंकि जाकिर का दिल जो है वो जिंदा रहता है, और जाकिर का दिल जो है वो जिंदा दिल है। बाकी जो लोग जिक्र नहीं करते उनका शुमार मुर्दों में होता है, उनके दिल मर चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इबादत गुजारी का तरीका आपका यही था कि तन्हाई में ज़ोर और असर के दरमियान आप जिक्र में मसरूफ़ होते थे। अगर हम इस वक्त की जिक्र करेंगे तो सुन्नत का पूरे करना का भी हमें सवाब जब मिल जाएगा, क्योंकि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त जिक्र इलाही करते थे। फिर हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब के बाद के नफिल, अबू नसर रहमतुल्लाह ने अपने वालिद से बिल इस्नाद हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर 4 रकात नमाज अदा की, उसका दर्जा एलियन में बुलंद किया जाएगा। मगरिब के बाद 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, और उसके पढ़ने का सवाब इतना है कि इल्लियन, व्हाट इज इल्लियन? इल्लियन जो है सातों आसमान के ऊपर एक मकाम है जहाँ पे होली पर्सन, यानी कि जो अल्लाह ताला के महबूब बंदे होते हैं, इबादत सालिहीन होते हैं, मोमिन होते हैं, अल्लाह ताला हमारा शुमार भी उसमें करे, उनकी रूहें मरने के बाद इल्लीन में रहती हैं। तो ये तो नमाज हम पढ़ेंगे मगरिब के बाद की, तो इसका सवाब जो है वहाँ लिखा जाएगा, और हमारा शुमार भी इल्लीन में हो जाएगा। तो उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे इसने शब कदर में मस्जिद अक़सा के अंदर जिक्र इलाही किया। कितना बड़ा सवाब है। शब कदर का सवाब मिल रहा है, वो भी यहाँ बैठ के नहीं, मस्जिद अक़सा के अंदर तुमने किया, और ये आधी रात के क़याम व इबादत से बेहतर है। अब हम में इतनी हिम्मत तो नहीं है ना कि हम आधी रात इबादत करें। तो अगर 4 रकात हमने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लिए,
تو وہ ہماری آدھی رات کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ اتنا ثواب مل جائے گا، علین میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا مغرب کے بعد کا ہو گیا، اس کے بعد ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرے۔ پھر عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ عشاء کے بعد جس نے عشاء کی نماز ہم نے پوری پڑھ لی، اپنے دعا بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے مسجد حرم میں شب قدر کو پا لیا۔ 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، اس کا ثواب مسجد حرم مکہ معظمہ میں جو ہے شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر کتنی امپورٹنٹ ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو روز جو ہم 4 رکعت عشاء کے بعد پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نیز جو اثر سے پہلے، ہاں ایک بات میں بھول گئی، پھر یہ بھی کہا گیا ہے، یہ تو ہو گیا نا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لی۔ پھر میں بتاؤں گی ہم سونے کی تیاری کیسے کریں گے، لیکن عصر کے وقت کا میں بھول گئی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اب ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ جیسے ہی عصر کی اذان ہو، ہمیں لیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ لیٹ کریں گے تو عصر سے پہلے بعد میں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہم جیسی عصر کی اذان ہو فوراً ہم کوشش کریں جا کے ہم 4 رکعت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، دوزخ سے رہائی مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی عصر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ادوار ہم نے پہلے بتائے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اب ہمارا رات کا سونے کا وقت آ گیا ہے، تو اب ہم جو ہے سونے سے پہلے، اس سے مستحب ہے کہ سونے سے پہلے 300 آیات پڑھے تو عبادت گزاروں میں شامل ہوگا اور اس کا نام غافلوں میں درج نہیں کیا جائے گا۔ اب سونے سے پہلے 360 آیات پڑھی جاتی ہے، تو اب یہ تو بہت ساری ہو جاتی ہیں، کوارٹر پارا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری صورتیں بتائیں کہ یہ پڑھو تو 360 ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے پڑھی تو غافلوں میں ہمارا نام نہیں ہوگا، مگر ہم اس کا سب سے ایزی اور شارٹ وے بتا رہے ہیں۔ ہم وہ آیتیں صورتیں پڑھ لیں تو کیا کہنا ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم 250 ٹائم 250 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیں۔ روز رات کو سونے سے پہلے، یہ عشاء کے بعد وہ 4 رکعت پڑھنے سے پہلے 250 مرتبہ 250 ٹائم ہم قل ہو اللہ احد پڑھ لے تو یہ 1000 آیات کے برابر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا کریم ہے، وہ تو ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، بس ذرا سی ہماری غفلت ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہم کوشش کریں گے 1000 جو ہے آیات پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ پھر یہ ہے رات کو سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کا یہ ہے کہ یہ قبر میں تمہارے سرہانے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور تمہیں بخشوائے گی۔ پھر روز محشر میں جو ہے سورہ ملک ہم کو بخشوائے گی، اور اگر ہم مشکل میں پرابلم ہے تو یہ جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے روز رات کو پڑھ کے سویا کرتا تھا، اب یا تو آپ مجھے قرآن میں سے نکال دیجئے، اگر قرآن میں سے نہیں نکال سکتے تو پھر اس بندے کی جو ہے مغفرت فرما دیجئے۔ تو اس طرح سے ہماری مغفرت کی کوشش یہ سورہ ملک کرے گی۔ پھر رات کو جو ہے سورہ واقعہ، سورہ دخان، سورہ یاسین بھی پڑھ لے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچاتی ہے۔ اب یہ جو ہم نے بتایا ہے، ہم نے پورے دن کا جو ہے حساب کتاب بتا دیا ہے۔ اب رات کو سونے سے پہلے حضرت علی نے اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جی میں رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک قرآن پاک پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر تو محال ہے، مجھ سے کیسے ہوگا؟
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 مرتبہ علم شریف پڑھ دو تو اس سے 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے۔ پھر تم نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر تم نے 3 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھا، ہاں ہاں، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا تو وہ جنت کی قیمت تم نے ادا کر دی۔ 10 مرتبہ تم نے استغفار پڑھا تو دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے برابر ہو گیا۔ پھر 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا تو ایک حج کا ثواب مل گیا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں یہ کام روزانہ کر کے سویا کروں گا۔ پھر اس کے علاوہ مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے باوضو سو، جب باوضو سو اور اس کے پر اپنا چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کے طرف کر کے سو، تو جب بندہ اس طرح سے وضو کر کے پڑھ پڑھا کے اپنے بستر پہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو ہمارے سرہانے کھڑا رہتا ہے اور وہ ہمارے لیے پوری رات جو ہے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پھر ایک بات میں اور بتاؤں کہ سونے سے پہلے کسی ورد کی عادت ڈال لو، خالی یا اللہ 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کلمات اگر تم کہتے ہوئے سو گے تو کچھ دنوں بعد تمہاری عادت پڑ جائے گی، جب عادت پڑ جائے گی تو تم سوتے ہوئے بھی پڑھتے رہو گے، تو اس طرح سے تمہاری پوری رات جو ہے وہ بھی ذکر الہی میں گزر گئی۔ اب ایک صحابہ کا قصہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ رات کو اگر آنکھ کھلی، آنکھ تو کھلتی ہے نا، کروٹ بدلی آنکھ کھلی تو اس کے درمیان جو ہے ہم نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو وہ جو ہے ایسا آدمی جو ہے اس کی پوری رات عبادت میں گزری، پورا دن عبادت میں گزرا، تو الحمدللہ یہ سارا جو ہے ہم نے جو بیان کیا سارا کا سارا جنت کی کنجی ہے۔ لیکن اس کا ثواب یہ بھی ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وربنا آتینا فی الدنیا حسنات و فی الآخرۃ حسنات، یہ سارا کچھ جو میں نے حساب کتاب بتایا ہے یہ اس دنیا کے لیے بھی ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔ ایک تسبیح میں بھول گئی، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنی پڑھنی ہے، 100 کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے 100 نیکیاں ہمارے نامۂ اعمال میں لکھی جائیں گی اور ہمارے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اگر یہ ایک تسبیح ہم نے پڑھ لی تو ہمارے دن میں 100 گناہ تو کہاں سے ہوں گے؟ تو الحمدللہ ہمیں 100 نیکیاں جو ہے ہمارے نامۂ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اب میں نے کوشش تو کی ہے یہ سارا کچھ بتانے کی، یہ جو ہے سب آزمودہ ہے اور سب پڑھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، تو صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ کسی کو اگر کچھ سوال کرنا ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر انسان پوچھ لے، مجھ سے بات کر لے، اور میرے خیال سے تو یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہماری عادت جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ تو ہم تھوڑی سی دعا کر لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنات و فی الآخرۃ حسنات وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر قنا عذاب الفقر قنا عذاب المیزان۔ اے اللہ پاک یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج ہم نے بہت امپورٹنٹ پڑھا ہے، اور ہر جگہ آپ کی رحمت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ رحمان ہے رحیم ہے، ہر جگہ ہر چیز میں ہمیں آپ کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ بس آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں
اور ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں، ابھی بھی جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو، جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اے پاک پروردگار ان سے ہمیں درگزر کر دیجیے، ہمیں توفیق دے دیجیے کہ ہم اپنے گناہوں کی کا استغفار کریں، کم سے کم دن میں 1 یا 2 دفعہ استغفار ضرور کریں، سوچ سوچ کے بھائی مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم استغفار جو ہے وہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے گا، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے گا، ہم سب کو روز محشر میں محض محض اپنے فضل و کرم سے بخش دیجیے گا۔ ہم میں سے کسی کا بھی یہ توفیق نہیں ہے، اتنا عمل نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود میں بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ بی بی عائشہ نے جب پوچھا تھا، تو ہم میں سے کسی کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم، ہاں ایک بات میں بھول گئی کہ روز محشر میں قرآن جو ہے وہ ہم سے جھگڑا کرے گا۔ قرآن یہ کہے گا کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کا علم حاصل کرو، پھر قرآن کے نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، پھر لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اب یہ میں نے بتا دیا ہے، میں نے پہلا پارہ جو ہے سورہ بقرہ کا ڈال دیا ہے میرے چینل کے اوپر جو ہے کہ سورہ بقرہ پارٹ 1، سورہ بقرہ پارٹ 2، پارٹ 3۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہی ہوں کہ پلیز اس کو پڑھنا شروع کر دے، 2 رکعت پڑھنا شروع کر دے، 3 رکعت صبح پڑھے، جس وقت بھی وقت ملے پڑھنا شروع کر دے، نہیں تو ہم سب مشکل میں ہوں گے، کیونکہ قرآن کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ خالی تلاوت جو ہم لوگ کرتے ہیں از ناٹ انف، یہ صرف اس کا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا، باقی 4 حق اس کے باقی ہیں، وہ ہم لوگ کیسے ادا کریں گے؟ میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔